अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड टीचर्स। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल कॉट में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स PSTs की ऑनलाइन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल या लेसन प्लान की रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं और असातिज़ा कराम अपनी इस रिपोर्ट को बेहतर कैसे बना सकते हैं और इसके साथ चेक कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर AEOs आपकी लेसन की जो ऑनलाइन रिपोर्ट है वो कैसे बना के कैसे भेजते हैं और इसके साथ साथ हमारे टीचर्स अपनी रिपोर्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने कॉट ऐप का एक इंटरफेस है। ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल ऐप है। तो जैसे ही AEOs इसको लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्कूल शो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे मरकज़ में एक स्कूल है, मैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ, मेरे मरकज़ में ये स्कूल्स फ़ाल करते हैं। तो इनमें से मैं किसी भी स्कूल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे GPS 6061 TDA में यहाँ पे मैं जाता हूँ। उसके बाद मैं टीचर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जो भी टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं PST, तो उन सब के नेम यहाँ पे आ जाएंगे। मैं रैंडमली किसी एक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। देन मैं यहाँ से ग्रेड सेलेक्ट करूँगा और ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आसिम रज़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं ग्रेड सेलेक्ट करूँगा, ग्रेड 4 है। देन डेजिग्नेशन के कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है AEO, देन इस नेम है XYZ। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं उस पर हम आते हैं। ये सब्जेक्ट है कि उस क्लास का वो सब्जेक्ट टीचर जो है वो कौन सा पढ़ा रहा है जिसका लेसन ऑब्ज़र्व किया जाएगा। ये मैथ्स है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे ये होती है मेन आपकी रिपोर्ट, ठीक है जी। ये यहाँ पे 11 प्रैक्टिसेस हैं, 11 प्रैक्टिसेस हैं इसमें। सबसे पहले जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक और बात भी क्लियर कर दूँ कि इसके ना 5 ग्रेड्स हैं। ये देखें, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 5 ग्रेड दे रहा हूँ टीचर को, तो ये मैं सारे सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं 4 दे रहा हूँ तो मैं 4 करूँगा, 3 वाले को 3, 2 वाले को 2, 1 वाले को 1। यानी जिस लेवल की एक्टिविटी टीचर करा रहा है क्लास के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो उसका लेवल है। बहुत अच्छी है तो 5, अच्छी है तो 4, मीडियम है, दरमियाने हिसाब की है एक्टिविटी टीचर करा रहा है तो 3, और बिल्कुल नॉर्मल सी है तो 2, और लो है तो 1। ये जो है इसके लेवल हैं, 5 लेवल हैं। अब यहाँ पे टीचर्स को क्या करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर से बेहतर करने के लिए? सबसे पहले टीचर जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो वो लेसन पढ़ाना चाह रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर पढ़ा रहा है माहौल के बारे में कि माहौल क्या चीज़ है, तो वो बच्चों को जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताएगा, इस तरह उनको प्रेजेंट करेगा कि जो क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ वो रिलेट हो जाएं। अब जितना रिलेट करेगा वो उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे एक टीचर कहता है कि हम जान सकेंगे कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसे हमारे क्लासरूम के अंदर यहाँ पे पंखा है, यहाँ पे दीवारें हैं, छत है, डेस्क है, बेंच हैं, हम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर है, ये सारी चीज़ें जैसे ये मौजूद हैं। इसी तरह हमारे माहौल में हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो चूँकि हमारा माहौल है तो हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में जान सकेंगे। ये एक उसने रिलेट कर दिया। तो इसी तरह ये तो मैंने क्लासरूम के अंदर की बात कर दी। अब यहाँ पे टीचर जो है अपने बच्चों के हिसाब से भी उसको कर सकता है कि बच्चे सुबह आ रहे हैं, उन्होंने क्या चीज़ें देखी हैं, अपने इर्द गिर्द चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की हैं, तो वो उनको भी इस तरह रिलेट कर सकता है। उसके बाद जो है यानी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर अच्छी तरह आर्टिकुलेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को और उनको क्लासरूम टीचिंग एक्टिविटीज़ के साथ उनको जो है रिलेट भी करता है, तो ये उसको जो है 4 ग्रेड मिल गए। अब दूसरी प्रैक्टिस है द टीचर एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट इज़ क्लियर एंड करेक्ट। अब उसने जो पढ़ाया है तो क्या वो दुरुस्त है और वाज़े है, यानी बच्चों तक जो उसने डिलीवर की हैं चीज़ें, जो उसने एक्टिविटीज़ कराई हैं या उसने लेसन प्रेजेंट किया है, बोर्ड पे कोई चीज़ पढ़ाई है, वर्बली कुछ बताया है, डिमॉन्स्ट्रेशन की है, कुछ भी किया है, तो क्या वो कंटेंट जो उसने कवर किया है वो सारा जो है वाज़े भी है और क्लियर भी है और दुरुस्त भी है? अगर है तो 5, अगर नहीं है तो जो उसका लेवल है, अगर
درمیانہ حساب کا ہے تو 3. فار ایگزامپل یہ بیسٹ تھا تو میں نے 5 دے دیے. دین ہے دا ٹیچر میک کنیکشن دیٹ ریلیٹس ٹو اسٹوڈنٹس ڈیلی لائف اور ادر کانٹینٹ نالج. اب ٹیچر نے جو کنٹینٹ پڑھانا ہے اس کو بچوں کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی ایک آبجیکٹیو میں مثال دی، ماحول پڑھا رہا ہے ٹیچر تو وہ کہے گا کہ آپ کے گھر میں جو جانور موجود ہیں، جو پرندے موجود ہیں، جو جاندار چیزیں موجود ہیں، بے جان چیزیں موجود ہیں، سب کے نام لکھ کے بتائیں یا زبانی بتا دیں. اب یہ ٹیچر نے ریلیٹ کر دیا ہے اب ماحول کو ان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ. اب اگر ایک ٹیچر اچھی طرح کرے گا تو اس کو 5 گریڈ ملیں گے، اگر نارمل کرے گا جس لیول کا کرے گا تو اس کو اتنے گریڈ. فار ایگزامپل یہاں پہ ٹیچر نے جو ہے اچھی طرح نہیں کر سکا تو یہاں پہ 2 گریڈ جتنے اس کے ہوں گے. دین آتا ہے ٹیچر ماڈل بائی انیکٹنگ تھنکنگ الاؤڈ شوئنگ اے فائنل پروڈکٹ ایکسپیکٹڈ آف دا اسٹوڈنٹ. اب ٹیچر نے خود کرنا ہے بچوں کے ساتھ، بچوں کے سامنے کوئی چیز خود ڈیمانسٹریٹ کرنی ہے، خود ان کو بتانی ہے. اور اس کے بعد تھنکنگ الاؤڈ کا کیا مطلب ہے کہ جو ہے اونچا سوچنا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کہ ٹیچر کلاس کے سامنے موجود ہے، ٹیچر نے کہا بچوں کو آج صبح آتے ہوئے اس نے جو ہے اپنے چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پرائمری لیول کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہے گا آج صبح آتے ہوئے میں نے جو ہے ایک ٹریکٹر دیکھا، میں نے چڑیوں کا ایک ہجوم دیکھا، ایک جھرمٹ جا رہا تھا میں نے وہ دیکھا. اچھا میں نے مرد عورت جو ہے سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھے، میں نے فلاں پرندہ دیکھا، میں نے فلاں. اب یہ ٹیچر خود اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے اور اس کو اونچا بول رہا ہے. تو ایسے ہی اس نے کلاس کے سامنے کرنا ہے تاکہ بچے جو ہے اسی پریکٹس کو کریں. یہ تھنکنگ الاؤڈ ہے. اس کے بعد شوئنگ اے فائنل پروڈکٹ، جو چیز اس نے پڑھانی ہے اس کو بھی بالکل وضاحت کے ساتھ جو اس کا خلاصہ ہے، جو اینڈ ہے، وہ اس کو بہتر انداز سے جب پریزنٹ کرے گا تو یہاں پہ اس کو جو ہے وہ 4 گریڈ ملیں گے. یہ تھا لیسن فیسیلیٹیشن. اس میں جو ہے اس کے 4 اس کے تھے ایکٹیویٹیز تھیں. نیکسٹ آتا ہے چیکس فار انڈرسٹینڈنگ. اب یہاں پہ کہ بچوں نے کیا چیزیں سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، تو یہاں پہ ٹیچر کیا کرے گا؟ کویسچن کرے گا، پرومپٹس یا کوئی ایسی اسٹریٹجیز جس سے بچوں کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو وہ سمجھ سکے. اب اچھا جی، تو پھر یہ کویسچن جو ہوں گے یہ اسی سے اپنے کنٹینٹ سے جو پڑھایا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے اور مختلف انداز سے بچے سے ٹیچر کویسچننگ کرے گا، انڈیویجولی بھی کرے گا، گروپ ایکٹیویٹی ہے تو اس میں بھی کر رہا ہے، ٹیچر نہیں کر رہا تو جس انداز سے ٹیچر کرے گا اس انداز سے یہاں پہ اس کو گریڈ دیے جائیں گے. نیکسٹ ہے 6 ہے کہ ٹیچر مانیٹر موسٹ اسٹوڈنٹ ڈیورنگ انڈیپینڈنٹ اور گروپ ورک. اب کلاس میں اس نے ایک کلاس ورک دے دیا، مثلا ایڈیشن پڑھا رہا ہے تو اس نے بچوں کو ایڈیشن کے کویسچن دے دیے کہ ہر بچہ یہ سوال مجھے کر کے دکھا. یہ ہے انڈیویجول ورک. ٹیچر نے کلاس میں 4 گروپ بنا دیے اور کہا کہ یہ آپ کے 4 کویسچن ہیں، 2 3 کویسچن ہیں، یہ آپ نے حل کر کے دینے ہیں. اب یہ گروپ ورک ہو گیا، گروپ ایکٹیویٹی ہوگی. اب ٹیچر نے کیا انڈیویجول ورک جو دیا ہے، گروپ ورک دیا ہے، تو دونوں میں کیا اس نے ساری کلاس نہیں، موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس یعنی زیادہ تر بچوں کو کیا اس نے مانیٹر کیا ہے. مانیٹر سے کرنے کا مراد یہ نہیں کہ اس نے خالی دیکھا ہے، اس نے بچوں کی نوٹ بک چیک کی ہے یا جو ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں اس نے ڈیپلی اس کو دیکھا ہے کہ کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اگر ایسا کرے گا، جتنا بہتر انداز سے کرے گا اتنے بہتر اس کے لیول کے گریڈ اس کو مل جائیں گے. اس کے بعد جو ہے اگلا بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے ٹیچر ایڈجسٹ ٹیچنگ ٹو دا لیول آف اسٹوڈنٹ. کہ ٹیچر نے کیا بچوں کے جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق اپنے لیسن کو ایڈجسٹ کیا ہے کہ نہیں کیا، یا اپنی سمجھ بوجھ جو اس کی تھی اس کے مطابق اس نے لیسن ڈیلیور کر دیا ہے. بچوں کو لیکچر میتھڈ یا کسی بھی میتھڈ کے تھرو اس نے پڑھا دیا ہے اور بچوں کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، بچوں کا وہ لیول ہی نہیں تھا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی بچے کے لیول کے مطابق ہونا چاہیے. اب جو ہے یہاں پہ فار ایگزامپل 4تھی کلاس میں ایک بچہ ہے تو ہم اس کو جو ہے ماحول ہی فار ایگزامپل پڑھا رہے ہیں تو
ٹیچر جو ہے یہاں پہ اس کو وہاں سے سٹارٹ کرے گا جو بالکل ایزی کنسیپٹ ہو، پھر آہستہ اسٹیپ وائز اس کو مشکل کی طرف لے کر جائے گا، پھر ایگزامپل سے شروع کرے گا، مثالوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ٹیچر بچے کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چلے، تو یہ جس بہتر انداز سے جتنا یہ کر سکے گا کوئی ٹیچر، اتنے اس کو بہتر گریڈ ملیں گے۔ دین آتا ہے فیڈ بیک۔ اب کچھ بچے جو ہے ان کو اپنے کنسیپٹس کی سمجھ نہیں لگی اور وہ جو ہے سمجھ نہیں پائے کہ جو ٹیچر نے پڑھایا ہے، تو اب یہاں پہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، ٹیچر کیا کرتا ہے۔ اب فار ایگزامپل کوئی کلاس ورک دیا ہے تو کاپی کے اوپر اس نے کچھ لکھا ہے، کوئی کمنٹس دیے ہیں، وربلی پوچھا ہے اس نے کسی بچے سے، بچے کو سمجھ نہیں لگی کنسیپٹ کی، بچے نے کاپی کے اوپر نہیں کر سکا، بورڈ کے اوپر نہیں کر سکا، تو کیا ٹیچر جو ہے بچے کو یہاں پہ ایک اسپیسیفک کمنٹس دیتا ہے کہ آپ نے جو ہے ایسے اس کو کرنا ہے یا ایسے اس کو اصلاح کرنی ہے، ایسے اس کو سمجھنا ہے، تو کیا یہاں پہ ٹیچر اسپیسیفک کمنٹس پرووائڈ کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو کس لیول کا کر رہا ہے؟ جس لیول کا کرے گا اس لیول کے اس کو گریڈ مل جائیں گے۔ نیکسٹ ہیں بڑے دو شارٹ سے ہیں، شارٹ سی ایکٹیویٹیز ہیں۔ 9 نمبر ہے کیا وہ تھنکنگ کویسچن کرتا ہے، یعنی جو پڑھایا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کیا وہ تھنکنگ کویسچن کرتا ہے اور تھنکنگ ٹاسک دیتا ہے۔ تھنکنگ ٹاسک کا مطلب یہ ہے کویسچن اس نے پوچھ لیا 9 نمبر کہ جو ہے 2 جو ہے وہ کتنے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو جاندار اور بے جان اس نے پڑھا دیا، ماحول کو پڑھا دیا، اس میں ماحول کے 2 اجزاء ہیں، جاندار اجزاء، بے جان اجزاء، تو وہ ان سے تھنکنگ کویسچن پوچھتا ہے، ہاں جی بیٹا بتائیں کہ پنکھا جاندار ہے یا بے جان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ پوچھے گا کہ جی کوئی درخت جو ہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، اس طرح کوئی بھی کویسچن وہ تھنکنگ جسے بچے سوچیں گے، تو یہ ہے تھنکنگ۔ اب تھنکنگ ٹاسک ہے، یہی کہتا ہے ٹیچر کہتا ہے کہ جاندار اور بے جان جو ہے آپ نے اس کی ایک جو ہے وہ خاصیت لکھنی ہے جاندار چیزوں کی، اور ان کی ایک مثال لکھنی ہے۔ اب یہ تھنکنگ ٹاسک ہو گیا، بچے اس کو کریں گے۔ اگر یہ دیتا ہے ٹیچر دونوں کام کرتا ہے، جس لیول کا کرے گا اس لیول کا یہ اس کی گریڈ ہوں گے۔ نیکسٹ ہے کلاس روم کلچر، ٹیچر ریسپانس ٹو اسٹوڈنٹ نیڈس۔ اب اسٹوڈنٹ کی کافی ساری نیڈز ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ہے جو اے وی ایڈز ہوتی ہیں، آڈیو ویژول ایڈز، جس کو ٹیچنگ ایڈز بھی آج کل کہا جاتا ہے، وہ کیا وہ پرووائڈ کی گئی ہیں؟ کیا ٹیکسٹ بک ٹیچر کے پاس اپنی موجود تھی، بچوں کے پاس ان کی ٹیکسٹ بکس موجود تھیں، اور کیا وائٹ بورڈ جو ہے وہ اویلیبل تھا، بورڈ مارکر اویلیبل تھے، چارٹس یا ایڈیشنل ایڈز یہ موجود تھیں، کلاس روم انوائرمنٹ بہتر تھا، تو بچوں کی سیٹنگ ارینجمنٹ، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں یہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی نیڈز میں آتی ہیں۔ یہاں پہ جو ہے یہ 11 پریکٹس آپ کی ہو جائیں گی۔ دین آتے ہیں کہ 3 یہاں پہ لیول۔ اب جو ہے ڈیورنگ آپ کے لیسن، آپ کا ایو جو ہے آپ کا لیسن جب آبزرو کر رہا ہوتا ہے تو 3 ٹائم وہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کتنا زیادہ انگیج ہیں۔ اگر وہ لو ہیں تو لو کرے گا، اگر میڈیم ہے تو وہ میڈیم کرے گا، اگر ہائی ہے تو ہائی، یعنی بچے جو ہے وہ کیا اپنے ٹیچر کی طرف ان کی توجہ ہے یا نہیں ہے، اور ٹیچر کی جو ہے وہ کلاس روم انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے ڈفرینٹ لیول ہیں۔ اگر بچے اپنا کام کر رہے ہیں، ٹیچر کی وہ سن ہی نہیں رہے، اور ٹیچر صرف پڑھانے پہ اس نے زور دے گا، کوئی پتہ نہیں اس نے بچے کیا کر رہے ہیں، تو یہ لو ہوگا۔ اگر یہ درمیانے درجے کا ہے تو میڈیم ہوگا۔ اگر بچے جو ہے وہ مکمل ان کی توجہ ادھر ہے اور ٹیچر کی بھی لیسن اور بچے سارے بالکل ایک دوسرے کا انٹریکٹیو ماحول ہے، تو اس کو پھر ہائی کیا جائے گا۔ دین اس کے بعد جو ہے لیسن کا کتنے منٹ کا ہوا، یہ 20 منٹ سے کم ہے، 21 سے 30 منٹ ہے، 31 سے 40 منٹ ہے، یا 40 منٹ سے زیادہ ہے۔ جتنا بھی لیسن ٹائم دے گا اتنا ہی جو ہے ایو لکھ کے آگے بھیجتا ہے۔ دین یہ 5 کویسچن ہیں۔ کیا 75% بچوں نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے، ان کے شوز یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، ان کے نیلز اور ہیئرز جو ہیں وہ کلپڈ ہیں، کنگھی کی ہوئی ہے، یہاں پہ اگر کی ہوئی ہے تو یس، نہیں کی ہوئی تو نو۔ وائٹ بورڈ اویلیبل ہے، بورڈ مارکر اویلیبل ہیں، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو نو کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ٹیچنگ جو ایڈز ہیں، پوسٹرز ہیں، کوئی بینرز ہیں، کوئی چارٹس وغیرہ یہ موجود ہیں، اگر ہیں تو یس، نہیں تو نو۔ اس کے بعد جو کنٹینٹ جو بورڈ کے اوپر لکھا کیا وہ ساری کلاس کو نظر آ رہا ہے، یس ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز نو۔ اس کے بعد 2 پریکٹسز ایسی ہوں گی جو اگلے دفعہ جب بھی اس ٹیچر کا لیسن ہوگا تو اس ٹائم تک اس نے امپروو کرنی ہوں گی۔ تو
تو یہ دو پریکٹس کون سی ہوں گی؟ جن کے گریڈ سب سے کم اس نے دیے ہوں گے وہی گریڈ جو ہے جس کا 1 دیا 2 دیا 3، یعنی جو سب سے لویسٹ گریڈ والی 11 میں سے ہوں گی. فار ایگزامپل یہاں پہ 4 نمبر تھی اور 8 نمبر تھی مثال کے طور پر، تو اس کے بعد یہ سلیکٹ کر لے گا. اس کے بعد جو ہے جو ڈسکشن ہے کہ پوسٹ لیسن ڈسکشن. اب جو 2 ویک پوائنٹس تھے، یہ جو 2 ویک ایکٹیویٹیز تھیں نمبر 4 اور نمبر 8، تو ان کے اوپر یہ جو ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ علیحدگی میں ڈسکشن کرے گا. یہ ڈسکشن 10 منٹ سے کم، 11 سے 20 منٹ، 21 سے 30 منٹ یا اس سے زیادہ کی ہو سکتی ہے. یہ ڈسکشن کہ اس کو بتائے گا کہ آپ نے اگلے لیسن تک جو ہے اگلی پریکٹسز یہ جو ہیں اگلے ٹائم تک آپ نے کیسے بہتر کرنی ہے. اس کے بعد اس کے 2 ایویڈنس آئیں گے. اب یہ جو ایویڈنس آتے ہیں یہ آپ کا جو اے او نے وزٹ جو لیسن والا کارڈ کا جو پرنٹڈ فارم کا ہوتا ہے پیج، اس کے اوپر جب وہ مکمل کر لے گا، ٹیچر کے سائن کروا لے گا، ہیڈ کے سائن کروا لے گا، اپنے سائن کروا لے گا، تو وہ جو ہے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دے گا. 2 جو ہیں وہ اس کے جو تصاویر ہیں وہ بنا لے گا. یہ فار ایگزامپل یہاں سے اس نے جو ہے آپ کی جو فوٹو ہے اس کو جو ہے نا کیپچر کر لینا ہے فارم کے پیج 1 والی سائڈ کو، اور اس کو سیو کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے جو سیکنڈ پیج ہوتا ہے کارڈ فارم کا، اس کو یہاں سے اگین اس کا فوٹو بنا کے جو ہے اس کو ابھی سیو کر کے وہ سینڈ کر دے گا. یہ جی نیچے سبمٹ کا بٹن ہے، جیسے ہی وہ سبمٹ کرے گا تو یہ ایکٹیویٹیز سبمٹ ہو جائیں گی. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے گریڈ کتنے ہوئے ہیں؟ اس کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میرے اسی چینل پہ اس ویڈیو کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ جو ہے اپنی کارڈ رپورٹ کو کیسے آن لائن چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایو نے آپ کی گریڈنگ کیسے اور کتنی ہوئی ہے. کیونکہ اب سسٹم آن لائن ہے تو اس لیے چیزیں جو ہے وہ آن لائن ہی دیکھی جائیں گی. آپ کی نیکسٹ جو پرفارمنس دیکھی جائے گی وہ ساری کی ساری آن لائن ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.